बात हो रही थी कि उस वक्त इस्लामी दुनिया जिसमें के रूमी पैदा हुए हजार रंग से उलझनों में घिरी थी। तातारी योरश ज़वाल के उस सफ़र का आखिरी बड़ा संगे मील था जिसके बाद ज़वाल का सफ़र तकमील को पहुंचा। मुस्लिम दुनिया ने उस वक्त उस सारे ज़वाल पर जो रद्द अमल दिया वो बहुत ही दिलचस्प था। इस्लामी दुनिया खिलाफत राशिदा के बाद से कामिल तौर पर सियासी और जंगी फतूहात और मुआशी तरक्की का लुत्फ़ ले रही थी। इस्लाम के इस्टेब्लिश होने के बाद पहली बार शायद उस तहज़ीब को मौका मिला कि वो अपने रूहानी पहलू की तरफ ज़्यादा संजीदगी से गौर करती। ज़िंदगी के बारे में इस्लामी दुनिया का नुक्ता नज़र इस ज़वाल की वजह से नज़र सानी के मराहिल से गुजरने लगा। बड़ी बड़ी सल्तनतें यूं मिट्टी का ढेर बनी नजर आईं तो गहरे और अमीर लोगों ने सोचा कि जब ऐसी ठोस सल्तनतें यूं गैर पायदार साबित हो रही हैं तो एक आम इंसानी ज़िंदगी कितनी कोई बड़ी ठोस हकीकत हो सकती है। तातारियों ने जिस तरह मुस्लिम हुकूमतों की हतक की, दुनियावी शान व शौकत का पर्दा तो चाक हो गया, मगर एक चीज़ अब भी थी जो खालिस इनफरादी थी, जिस पर किसी हमला आवर का बस चलता है न मुआशी सियासी समाजी हालात का, यानी अपना आप सेल्फ, जिसे मजहबी इस्तिलाह में रूह कहते हैं। शाही दरबार उजड़े, मुआशरे अमन व आशती और खुशहाली से महरूम हो गए तो लोगों ने देखा कि वो लोग जो कभी शान व शौकत के पीछे ना भागे, जो रूह की सल्तनत तक खुद को महदूद किए बैठे रहे, उनके दरबार, उनकी महफिलें इस ज़वाल में भी किसी बैरूनी मुदाखलत से आज़ाद हैं। मुस्लिम दुनिया के इस बाहरी ज़वाल का अंदरूनी जवाब थे शेख नजमुद्दीन कुबरा, शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी, शेख अकबर इब्न अरबी, फरीदुद्दीन अतार और सदरुद्दीन खूनवी। ये 7वीं सदी हिजरी था और तसव्वुफ़ पहली दफ़ा इस्लामी दुनिया में पूरी कुव्वत के साथ जलवागर हो रहा था और इसी अहद में जलालुद्दीन रूमी पैदा हुए। अगली एपिसोड में हम जानेंगे कि मौलाना रूमी के इब्तदाई हालात ज़िंदगी के बारे में। अब चलते हैं मसनवी की तरफ। बांसुरी तो उसकी रफ़ीक है जो यार से जुदा हो गया, इसके साथ से तो उसी का दिल ही पारा पारा होता है। बांसुरी जहर भी है और तरियाक भी, इस जैसा दमसाज़ो मुश्ताक भला किसने देखा। बांसुरी बात करती है पुरखतर राहों की, बांसुरी तो मजनू के जुनून के किस्से सुनाती है। इस होश का महरम है होश के सिवा कोई और नहीं, जैसे ज़ुबान का ख़रीदार कान के सिवा कोई और नहीं हो सकता। गम ने मेरे दिल बोझल से कर दिए हैं, दिन गुज़र तो जाते हैं मगर मायूसी भरे। रूमी कहते हैं कि बांसुरी तो उसकी रफ़ीको दमसाज है जो यार की जुदाई का गम सह रहा है। मिलने की तड़प तो उसी को होती है, जुस्तजू तो उसी के लिए है जो बेहोश नहीं। वो इंसान जो शऊर के मकाम पर पहुंच गया, वो इस हकीकत को समझ गया कि वो अपने माखज़ से जुदा है। जुदाई का एहसास जिसे हो गया, मिलने की तलब उसी को होती है। हमारी दुनिया पर तो अना की हुक्मरानी है, अना कि जो झूठा शराब है, होने की एक्टिंग है। हकीकत तो ये है कि हम वो कतरे हैं जो अपने कुलज़म से कभी भाप बन कर उड़े थे, लेकिन फिर हमारे साथ ये खेल हुआ कि समुंदर को, अपनी बुनियाद को, अपने माखज़ को ही हम भूल गए
اور قطرے ہونے کو ہی حقیقت جان لیا۔ رومی کہتے ہیں بانسری تو اسی قطرے کی رفیق ہے جو شعور کی اس سطح پر ہے کہ جانتا ہے کہ وہ سمندر سے بچھڑا ہے۔ بانسری کا گیت تو اسی دل پر ہتھوڑا بن کر گرتا ہے جو اس شعور کو پا گیا کہ وہ اپنی بنیاد سے، اپنی اصل سے جدا ہے۔ اور کیوں نہ سمجھے وہ دل اس بانسری کا نوحہ کہ بانسری تو خود رات دن اسی غم کا رونا رو رہی ہے کہ وہ اپنی نیستاں سے کب دوبارہ لذت وصال پائے گی۔ ٹوٹے دل کی بات ٹوٹا دل ہی سمجھ سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تصوف میں غم کو وہ بھٹی قرار دیا جا سکتا ہے جس میں تپ کر سالک کندن بن کر نکلتا ہے۔ جدید انسان کا المیہ دورہ ہے۔ ایک تو اس نے نقلی غموں کو اصلی غم مان لیا ہے اور پھر ان غموں کو بھی عرفان کی منزل کا راستہ بنانے کے بجائے ان سے فرار کی راہیں ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ یہ جو دنیا نشے میں ڈوب رہی ہے، شراب میں غرق ہو گئی ہے، یہ جو مصروفیت کے نت نئے طریقے ڈھونڈے جا رہے ہیں، یہ اصل میں اسی فرار کے عکاس ہیں۔ رومی کہتے ہیں کہ بانسری زہر بھی ہے اور زہر کا تریاک بھی، کیونکہ بانسری جب ٹوٹے دل کے کانوں سے ٹکراتی ہے تو غم کو بڑھاتی بھی ہے اور غم کی تشفی بھی بن جاتی ہے۔ یہ فنامناً باہم متصادم نظر آتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان غم کی عظمت تک پہنچ جائے تو یہی غم ہے جو نروان بن جاتا ہے۔ عرفان کی منزل کے دو راستے ہیں، یوگ اور بھوگ۔ یوگ تیاگ کا نام ہے، ترک دنیا کا نام ہے، مگر حقیقی صوفی یہ راستہ اختیار نہیں کرتا بلکہ وہ بھوگ کا راستہ اختیار کرتا ہے، عام لوگوں کا راستہ۔ بس فرق یہ ہوتا ہے کہ عام اور سطحی لوگ اس دنیا کے سراب کو خود تراشتے ہیں اور خود ہی اس کے اسیر ہو جاتے ہیں، جبکہ صوفی اس سراب کو جیتا ہے مگر جانتا ہے کہ یہ سراب ہے۔ وہ آبزرور ہوتا ہے، اس کے ذہن کی دنیا میں ہونے والے واقعات وہ نہیں ہوتے، اس کے جسم پر گزرے حوادث اس پر نہیں گزرتے، بلکہ وہ پوائنٹ آف کانشیسنس ہوتا ہے جو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اب دماغ پر یہ بیت رہی ہے، اب جسم پر یہ گزر رہا ہے۔ وہ مشاہدہ کرنے والا بن جاتا ہے، وہ جاننے لگ جاتا ہے کہ یہ دنیا سٹیج ہے اور وہ اس میں ایک ایکٹ نبھا رہا ہے، مگر وہ خود یہ ایکٹنگ تو کر رہا ہے لیکن حقیقت میں کچھ اور ہے۔ یہ صوفی دنیا کے سارے غموں کو جیتے ہیں، ان سے درد کشید کرتے ہیں، اور پھر وہ مقام آتا ہے کہ جہاں یہی درد دوا بن جاتا ہے، یہی غم کا زہر تریاک بن جاتا ہے۔ انسانی فطرت کا بغور مشاہدہ کریں تو درد کے ساتھ اس کی ہم آہنگی بہت گہری ہے۔ آپ کتنی خوشی مسلسل برداشت کر سکتے ہیں؟ فرض کریں آپ کی ایک دن 1 کروڑ روپے کی لاٹری نکل آئے تو آپ کو کتنی خوشی ہوگی۔ لیکن اگر یہی لاٹری مسلسل 2 ماہ روزانہ کی بنیاد پر نکلتی رہے تو آپ کا کیا ہوگا؟ آپ اس خوشی کو برداشت کرنے کے اہل ہی نہیں ہوں گے، مگر یہی انسان کی روزانہ کی بنیاد پر خود تخلیق کردہ صحیح کتنے غموں کے ساتھ نبھا کر جاتا ہے۔ مسلسل خوشی آپ کو غموں خوشی سے ماورا نہیں لے جا سکتی، مگر مسلسل غم میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ آپ کو پین اور پلیئر سے ماورا کر دے۔ اسی لیے درد سے فرار کے جھوٹے راستے اختیار کرنا تصوف کی دنیا میں حرام ہے۔ حقیقی صوفی بھوگ کے راستے کو چنتا ہے، وہ درد کو جیتا ہے اور اس شدت سے جیتا ہے کہ درد سے ماورا ہو جاتا ہے۔ آپ کبھی غور کریں، آپ جو بھی کام کرتے ہیں وہ اصل میں اسی لیے ہی تو ہوتا ہے کہ آپ اس سے ماورا ہو سکیں۔ 5ویں جماعت میں موجود بچہ دن رات کس کوشش میں ہے کہ وہ امتحان پاس کرے
اور پانچویں سے ماورا ہو جائے۔ سیانے لوگ کہتے ہیں جو سوچنے کے عمل کے نتیجے میں سوچ سے ماورا نہیں ہوتا، جو زندگی جینے کے عمل کے نتیجے میں زندگی سے ماورا نہیں ہوتا، وہ مسٹیک ہے، اور جس کی سوچیں سوچوں سے ماورا جانے کے لیے ہیں، جس کا جینا جینے سے اوپر اٹھنے کے لیے ہے، وہ مسٹک ہے۔ دنیا میں دو ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مسٹک یا مسٹیک، بدھا یا بدھو۔ اگلے شعر میں رومی کہتے ہیں کہ بانسری لوریاں نہیں سناتی، بانسری عیش و عشرت کے نغمے نہیں سناتی، بانسری آسان راہوں کو اختیار کرنے کا چورن نہیں بیچتی، بانسری تو عشق میں دیوانگی کی بات کرتی ہے۔ بانسری تو وہ صدا ہے جو مجنوں کے دل سے لیلا کے فراق میں دشت میں گونجتی ہے۔ بانسری وصال کی آسان راہوں کو اختیار نہیں کرتی۔ وصال یار آسانی سے ہاتھ لگے تو نہ دیر پا ہوتا ہے نہ روح فزاں۔ آپ اپنی مادی دنیا کو دیکھ لیں کہ جو بھی چیز آسانی سے ہاتھ لگے اس کی ویلیو نہیں رہتی۔ گزشتہ شعر کی تشریح میں بھی ہم نے یہی بات کی تھی کہ حقیقت کی منزل تک جانے کے دو راستے ہیں، یوگ اور بھوگ۔ یوگ اصل میں آسان راستہ ہے، بھوگ مشکل راستہ ہے۔ آپ بغور مشاہدہ کریں کہ وہ صوفی، بھکشو، یوگی جو تیاگ کی راہ چنتے ہیں، ان کے چہروں پر ہمدم اداسی چھائی رہتی ہے، مگر جو دنیا کو بھوگ کر دنیا سے ماورا ہوتے ہیں، ان کے چہرے پر ایک ابدی نوعیت کا سکون ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ترک دنیا اختیار کرنے والے یہ سوچ کر دنیا ترک کرتے ہیں کہ وہ دنیا کے غموں سے نجات پا لیں گے، مگر وہ یہ بات نہیں سمجھ پاتے کہ جب وہ غم چھوڑنے کے لیے ترک کرتے ہیں تو خوشی کو بھی ترک کرنا پڑتا ہے۔ اس دنیا میں غم ہے تو خوشی بھی اسی میں ہے۔ گھر کا سکھ، بچوں کا سکھ، فیملی کا سکھ۔ تیاگ کرنے والوں کو غموں کا سامنا ہوتا ہے تو وہ یہ چھوڑ کر دنیا چھوڑ دیتا ہے کہ غموں سے نجات مل جائے گی، مگر وہ دنیا کے غموں کو جب چھوڑتا ہے تو اسے دنیا کے سکھوں کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے۔ اسی لیے تمہارے مولوی، پنڈت، پروہت غور سے دیکھو تو تمہیں دکھی نظر آئیں گے۔ رومی کہتے ہیں کہ بانسری سوکھے راستوں کی بات نہیں کرتی، یہ تو مجنوں کے جنوں کے قصے سناتی ہے۔ اگلے مصرعے میں رومی کہتے ہیں کہ عشق میں خودی کی منزل تو اسی کو ملتی ہے جو بے خودی کی سرحد تک جا پہنچا۔ یہاں ہوش تو بس اسی کا مقدر ہے کہ جو بے ہوش ہو گیا۔ ہماری دنیا ہوش، شعور کے لفظوں سے جس طرح آشنا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ایگوئک مائنڈ کامیابی کے جو سراب تراشتا ہے، اسے حاصل کرنے کے پیچھے بھاگنے والے ہیں ہوش مند، باشعور۔ لیکن کبھی غور کیا کہ دنیا کی کامیابیوں سے جڑ جانے والا سیلف کتنا تشنا رہتا ہے؟ اس کی کامیابی ایک ایسا سراب ہے کہ جب وہ ایک کامیابی پا لیتا ہے تو صحرا کے سراب کی طرح کوئی اور کامیابی ہوتی ہے جو سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے۔ ایسا انسان اپنے کسی بھی لمحہ موجود میں موجود نہیں ہوتا، وہ لمحہ کہ جس میں زندگی ہے، مگر انا کی نیچر ایسی ہے کہ جب ایک کامیابی سمیٹ لیتی ہے تو پھر ایک اور گول سیٹ کر کے اس انسان کے سامنے رکھ دیتی ہے۔ ایک زمانے میں جس شخص کا خواب 20,000 کی نوکری کو پا لینا تھا، اب 50,000 اس کی تنخواہ ہے، مگر انائی دماغ نے اب اسے 1,00,000 تنخواہ کے پیچھے لگا رکھا ہے۔ یہی حال دنیا کی باقی ساری کامیابیوں کا ہے۔ آپ نے سوچا کبھی آج کے انسان، نام نہاد، باشعور، باہوش انسان کی زندگی ایک مسلسل دوڑ بن چکی ہے، جو حقیقت میں بس قبر تک پہنچنے کی دوڑ کے سوا کچھ اور نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے کئی ایسے قصے تو سنے ہوں گے کہ مادی دنیا کی بے تحاشا کامیابیاں سمیٹنے والے، شہرت کی آخری حدوں کو چھو لینے والوں نے تو اپنا طرز زندگی چھوڑا اور روحانیت کی راہ اختیار کی، مگر کسی حقیقی روحانی شخصیت نے
کبھی اس زندگی کو ترک کر کے انائی دماغ کی شراب زدہ زندگی کو نہیں چنا۔ رومی کہتے ہیں کہ حقیقی ہوش مند تو وہ ہیں جنہیں دنیا بے ہوش کہتی ہے۔ عشق کی منزل اس راستے پر چل کر ملتی ہے جہاں دنیا کے لیے انسان بے شعور بے ہوش ہوتا ہے، مگر حقیقت میں وہ باشعور اور باہوش ہوتا ہے، کیونکہ وہ دنیا کی شراب زدہ نیچر کو سمجھ جاتا ہے۔ اگلے مصرعے میں رومی بزبان بانسری کہتے ہیں کہ میرے دن بوجھل ہیں، اور یہ بوجھل پن جو چیز لے کر آتا ہے وہ ہے مایوسی۔ انسانی زندگی جو جدید انسان گزار رہا ہے اس پر غور کریں۔ اگر ایک انسان کے دن کو تقسیم کریں تو دو قسم کے احساس کے ساتھ ہی اس کا جینا ہو رہا ہے، خوف یا غم۔ خوف کہ آنے والا دن اچھا ہوگا کہ نہیں، غم کہ گزرا دن اچھا نہ تھا۔ ہماری زندگی پین اور پلیئرز کے درمیان جھولتا وہ پنڈولم ہے جسے سکوت اور سٹلنس کی لذت کا کبھی سامنا ہی نہیں ہو پاتا۔ سٹلنس ہماری حقیقی حالت ہے، ابھار اتار چڑھاؤ ہماری زندگی کا سطحی ترین حصہ ہیں۔ ایک جھیل کو دیکھیں، اس میں موجود حرکت، بے چینی، جوار بھاٹا، وہ صرف سطح پر ہی ہوتا ہے، جبکہ تہہ میں وہی جھیل بالکل ساکت ہوتی ہے۔ اب اگر آپ زندگی کی جھیل کو صرف سطح کو اپنا آپ جانتے ہیں، بلکہ سطح پر موجود لہروں کو اپنا آپ جانتے ہیں، تو یہ وہ دنیا ہے جسے میں انائی دنیا کہتی ہوں، جس میں مسلسل کچھ کرنا ہوتا ہے، کچھ سوچنا ہوتا ہے، اور انا کی زندگی کا چلانے والا ہے دماغ۔ آپ نے غور کیا کہ آپ کا دماغ کبھی بھی خاموش نہیں بیٹھتا۔ سائنس تک کہہ اٹھی ہے کہ ایک دن میں ہم 60 سے 80 ہزار سوچوں کو سوچتے ہیں۔ اب اگر ایک ایسا ٹول یعنی دماغ طے کرے گا کہ انسان کیا ہے، خدا کیا ہے، زندگی کیا ہے، خالق و مخلوق کے درمیان تعلق کیا ہے، تو وہی دنیا آپ کے سامنے آئے گی جو اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ دماغ ایک طرف بیماریوں کے علاج ڈھونڈ رہا ہے تاکہ انسانوں کو بچا سکے، ایک طرف ایٹم بم بنا کر انہی انسانوں کو مٹانے کے در پہ ہے جن کے علاج کے لیے وہ کھپ رہا ہے۔ دماغ کی نیچر منکی جیسی ہے، اسے سکون نہیں ہے، اسی لیے تبت کے یوگی عام انسان کے دماغ کو منکی مائنڈ کہتے ہیں۔ اب یہی مائنڈ ہے جو انا کو گورن کرتا ہے۔ اور دماغ کے بارے میں یہ بات جان لیجئے کہ یہ اعلیٰ پائے کا غلام ہے، مگر بدترین نوع کا آقا ہے۔ ہماری انائی زندگی اب اسی دماغ کے کنٹرول میں ہے جو پین اینڈ پلیئرز کے شراب تراش رہا ہے، اور انسان مسلسل خوف اور دکھ کے اسیب میں جکڑا ہوا ہے۔ غور کریں، دکھ کیا ہے؟ ایک واقعہ جو کبھی ماضی میں ہوا، اس کی میموری۔ خوف کیا ہے؟ ایک واقعہ جو آنے والے مستقبل میں ہوگا، اس کی اینٹیسپیشن۔ یہ دونوں ہی چیزیں مردہ ہیں۔ زندہ چیزیں صرف لمحے موجود میں ہو سکتی ہیں، وہ لمحہ جس میں زندگی فی الواقع ہے۔ ہم انسان اس وقت اپنی میموری اور اپنی امیجینیشن کا ستم سہنے پر مجبور ہیں، کیونکہ انا ہمارے شعور کا مرکز ہے۔ میموری جو غم تراش رہی ہے، اور امیجینیشن جو خوف تخلیق کر رہی ہے، اور پین اینڈ پلیئرز کے درمیان کا یہ چکر دماغ تخلیق کر رہا ہے، اور ہم نے خود کو دماغ سے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے۔ اس لیے جو بھی بیت رہا ہے وہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم پر بیت رہا ہے، حالانکہ وہ بس دماغ کا ایک ایکٹ ہے، اور ہم صرف دماغ نہیں، اس سے بہت کچھ زیادہ ہیں۔ پین اینڈ پلیئر کے درمیان جھولنے کی ہماری عادت ہی وہ بوجھل پن تخلیق کاری ہے جس کا ہم شکار ہیں۔ رومی بانسری کی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ میرے دن بوجھل ہیں، کہ میں مسلسل غم کے نوحوں اور خوشی کے شادیانے کے درمیان جھول رہی ہوں، مگر میرا مقصد یہ نوحے، یہ نغمے بکھیرنا تو نہیں، بلکہ نیستاں کا وصل پانا ہے۔
تصوف کا یہ بہت ہی اہم اصول ہے کہ خوشی ہو یا غم ہو، اگر یہ آپ کو اپنی حقیقت کے قریب لائیں تو یہ دونوں ہی نعمت ہیں، ورنہ دونوں ہی لعنت ہیں۔ غم اگر غم سے ماورا نہیں لے جاتا تو وہ ایک بیماری ہے، خود رحمی ہے، ہمدردی کی خواہش ہے، جھوٹی محبت کو پا لینے کی بوسیدہ سی ایک کوشش ہے۔ اسی طرح خوشی اگر آپ کو خوشی سے ماورا نہیں لے جاتی تو وہ ایسی عیاشی ہے، ایسی فضول ایکٹیویٹی ہے کہ جس کا اختتام دکھ پر ہوگا۔ دیکھتے ہو کہ شادی کے پہلے ماہ کیسے گزرتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے؟ نوکری مل جانے کے پہلے چند ماہ کیسے ہوتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے؟ کاروبار شروع کرنے کے پہلے چند ماہ کیسے ہوتے ہیں اور بعد میں کیا ہوتا ہے؟ اپنی ہر لذت کو اٹھا کر دیکھ لیں، اس شرابی سے بڑھ کر کچھ نہیں جسے چند گھنٹے سکون کے مل گئے اور اس کے بعد مسلسل سر درد۔